बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ स्पीड। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन जो है मैंने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। गो के कोरोना का जिन हमारे सरों पर अभी भी मंडला रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से फ़िलहाल हम इसको हैंडल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सबसे पहले मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। 14 अप्रैल 2020 को मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दीगर जय्यद उलमा भी उनके साथ थे, उसके इख्तिताम पर यह कहा कि मसाजिद पर आज से कोई लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा। एक जारहाना अंदाज में उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद की डेवलपमेंट्स भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सुन लें उन्होंने क्या कहा था। एक ये स्टेटमेंट थी जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने दी थी, और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी थी मीडिया टॉक करते हुए। खैर मैं वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल मकसद यही था, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसी दिन 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया मसाजिद की गाइडलाइंस के हवाले से। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। अब रमज़ान आ रही है और सारे मुसलमानों को रमज़ान के अंदर एक ख़ास वक्त होता है इबादत का, और वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारी ज़हन बना हुआ होता है, तरावियाँ भी पढ़नी है, मस्जिद में भी जाना है। तो अब मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं उलमा को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह के उलमा को मैं बुलाऊँगा, उनके साथ हम मुशावरत करेंगे कि हमने कैसे करना है कि हमारी इबादत भी हो, और साथ साथ ये जो कोरोना का ये जो एक दुनिया पे अजाब आया हुआ है, इससे भी हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। अच्छा, इशू ये था, सोच ये रहे थे सारे, थोड़े से परेशान थे, क्योंकि उलमा की तरफ से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से बिलखसूस ये स्टेटमेंट आया था कि गवर्नमेंट से मुशावरत किए बगैर उन्होंने अपने तय एक बयान दिया कि आज से मसाजिद जो है उनमें 5 वक्त नमाज भी होगी और जुमे की नमाज भी होगी। और वो जो गाइडलाइंस थी उस हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक होगी या अपने तय जिस तरह से मुफ्ती साहब चाहेंगे वैसे होंगी। तो ये जो कन्फ्यूजन थी ये कल ख़त्म हुई 16 तारीख को, जब CM सिंध मुराद अली शाह ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुलाकात की। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा सुनिए। परसों यानी हफ्ते के दिन जो हमारी वफाकी हुकूमत से भी बात हुई थी, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि मैं उलमा इकराम से मुलाकात करके, और जैसे बाकी इदारों में एक SOP फॉलो होगी, मसाजिद के लिए भी एक SOP हम फाइनल करेंगे। इसी मुलाकात के दौरान मीडिया टॉक करते हुए फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने अवाम से फिर अपील की कि हुकूमत से ताउन किया जाए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले ताउन किया जा रहा था। सुनिए मुफ्ती साहब ने कहा। कल की जुम्मतुल मुबारक के बारे में अवाम से अपील करता हूँ कि वो हस्ब मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि कुछ जगहों पर एक बड़े पैमाने पे जमात तो हुई है। खैर उसको तो नहीं गवर्नमेंट रोक सकी, या लोगों ने अपने तय खुद को नहीं रोका। इस्लामाबाद में एक मस्जिद में बहुत बड़े पैमाने पे जमात हुई है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पूरे मुल्क से कहीं से भी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ हो या कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें बदमज़गी हुई हो। सो दैट इज़ एन अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज दी उलमा। मैं समझता हूँ कि दोनों को क्रेडिट देना चाहिए हमें, और लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने क्या कहा कोरोना के हवाले से, टेस्टिंग फैसिलिटीज के हवाले से। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें। एक, डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि 60% जो अब ट्रांसमिशन हो रही है वो लोकल लेवल पे, मुकामी सतह पर, यानी कि पहले कोरोना जो है वो, क्योंकि ज़ायरीन जो हमें पता है कि ताफ्तान बॉर्डर पर आए थे ईरान से, उनकी वजह से आया, और उसके बाद कुछ लोग जो बाहर से आ रहे थे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए, उनकी वजह से आया। लेकिन अभी जो कोरोना का फैलाव हो रहा है उसमें 60% फैलाव जो है वो लोकल ट्रांसमिशन पर हो रहा है, बाहर से आने वाले लोगों की तरफ से नहीं हो रहा। दूसरा, उन्होंने जिक्र किया कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी अब हमारी वो 6000 पर डे टेस्ट से ऊपर जा चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ आपको कि जर्मनी में एक दिन में 50,000 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका में एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, इंडिया में एक दिन में 21,000 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ये कह रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक हम भी 20,000 तक लोगों को पर डे टेस्ट करेंगे। तो ये भी सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है टेस्टिंग फैसिलिटी के हवाले से। अब एक जो अच्छी डेवलपमेंट नहीं है आज की, वो ये है कि यंग डॉक्टर्स ने मुजाहरा किया, एहतजाज किया लाहौर में, और एक सॉर्ट है यंग डॉक्टर्स की तरफ से। इस प्रोटेस्ट के दौरान यंग डॉक्टर्स की और पुलिस ऑफिसर्स की आपस में कुछ थोड़ी सी झड़प भी हुई, उसके कुछ मनाज़र हैं मेरे पास। ये बदमज़गी जो कि नहीं होनी चाहिए थी ये हुई वहाँ पर, और एक दूसरे के साथ
دھکم پیل بھی ہوئی، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹرز بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا، اور پولیس والے بھی آج کل ڈیوٹیز جو اپنی دے رہے ہیں اس میں ان کو بھی سراہنا چاہیے. لیکن یہ جو ایک ٹالرنس ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور جو بھی آپ کے ہیں ڈیمانڈز یا آپ جو بھی آپ کے مطالبات ہیں ان کو آپ ضرور گورنمنٹ سے ڈسکس کیجئے. بٹ دین آف کورس تھوڑا تحمل کے ساتھ، کیونکہ یہ دن نہیں ہے کہ ہم بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ آج کل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں، اس طرح کے اختلافات کریں، کیونکہ ابھی تو ایک ہو کر ہمیں کرونا سے لڑنا ہے. اچھا، یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا، لیکن جو اچھی خبریں ہیں وہ اکانومی، معیشت کے فرنٹ پر ہے. پہلی اچھی خبر معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ہے خواتین و حضرات کہ IMF نے پاکستان کو 1 ارب 38 کروڑ روپے تک کا پیکج دیا ہے، ایک نیا قرضہ دیا ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جتنے بھی G20 ممالک ہیں اور IMF ہے اور ورلڈ بینک ہے، انہوں نے قرضوں کی ادائیگی میں پاکستان کو ریلیف دے دیا ہے کم از کم 1 سال کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 12 ارب ڈالر جو پاکستان کی گورنمنٹ نے دینے تھے G20 ممالک کو اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو قرضوں کی قسط کی مد میں یا سود کی مد میں، وہ اس سال اب نہیں دیں گے. یعنی کہ اس پیسے کو ہم کرونا سے لڑنے کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کا اس وقت کل بین الاقوامی قرضہ جو ہے وہ 107 ارب ڈالر ہے، اور گزشتہ سال میں ہم نے جو اس قرضے کی مد میں سود ادا کیا تھا اپنے بجٹ میں سے وہ 11.6 ارب ڈالر تھا. تو یہ اب پیسہ ہم بچا سکتے ہیں اور اپنے جو ملک کے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو حل کرنے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، تیسری اکانومی کے فرنٹ پہ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلے 1 مہینے میں تیسری بار شرح سود کو کم کیا، اور اب وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. شرح سود جو پہلے 13.25% پہ تھی، 2.5% پہ میرے خیال میں، وہ اب 9% پر آ گئی ہے. اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں سٹاک ایکسچینج پر بھی نظر آیا ہے، اور سٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اور بھی بہتری آئے گی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اکانومی کے فرنٹ پہ اچھی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کرونا کے حوالے سے بات کریں گے، ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، ایک اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک ماہر معاشیات کو لیں گے، اور پھر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آفٹر دس. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیئرمین ہیں ٹاسک فورس آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال ٹیسٹنگ فیسلٹی کے حوالے سے آپ سے ہے. انٹرو میں میں نے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا سارٹ دکھایا جس میں انہوں نے یہ کریڈٹ لیا کہ آج ہم نے 6200 سے کچھ زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں، جو کہ ابھی تک کے سب سے زیادہ ٹیسٹس ہیں ان اے سنگل ڈے. اور ڈاکٹر صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ اس مہینے کے آخر تک ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ 20,000 ٹیسٹ ایک دن تک پہ چلی جائے گی. تو جب جرمنی میں 50,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، امریکہ میں 1,00,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہندوستان میں 21,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں ایک دن میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سپیڈ ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ مہینے کے آخر تک بھی 20,000 ٹیسٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ڈاکٹر صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل سب سے اہم جو اس وقت چیلنج ہے ہمارا وہ ٹیسٹنگ، اس کی کوانٹٹی بھی، اور پھر کس کوالٹی سے آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے پاکستان میں 50,000 سے لاکھ کے درمیان روزانہ ٹیسٹ کم از کم ہونے چاہیے. ہمارے پاس جو PCR مشینز ہیں، یہ 24 مشینز ہیں جو اس پر ٹیسٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. ان کی جو آؤٹ پٹ ہے جو 18-20 ہزار ٹیسٹ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف 20% ایفیشنسی موجودہ مشینز کام کر رہی ہیں. تو بغیر نئی مشینز لگائے ہوئے آپ 20,000 کے اوپر تو آج یا کل پہنچ سکتے ہیں. اور ہمیں فوراً اسی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم رینڈم ٹیسٹ بالکل نہیں کر رہے، صرف جو شبہ ہوتا ہے ان کے اوپر جو آتے ہیں ٹیسٹ کے لیے ان کے اوپر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو اس وقت پلاننگ ہے آپ کی، وہ حکومت کوششیں تو یقیناً کر رہی ہے، اور میں مرزا صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں بڑھانے کی، لیکن ان کا ٹارگٹ غلط ہے. 18-20 ہزار کچھ نہیں ہے، آپ کو کم از کم 50,000 سے لاکھ پہ پہنچنا چاہیے فوری طور پہ، اور اس کی بنیاد کے اوپر پلاننگ کرنی چاہیے. اور پھر جو کوالٹی ایشورنس ہے اس کا، سواب کس طرح لیتے ہیں، کہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکشن سینٹر کہاں ہے، کون سی مشین پہ جا رہا ہے، جو کٹس ہیں وہ کیا وہ مشین جس پہ PCR مشین جو ہیں ان سے کمپیٹیبل ہیں یا نہیں، ان مشینز کو صحیح استعمال کیا جا رہا ہے. یہ پورا کوالٹی ایشورنس سسٹم آن پلیس ہونا چاہیے. اور میں نے اس سلسلے میں
प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिपोर्ट भेजी है और फवाद चौधरी साहब को भी भेजी है और जो चेयरमैन एनडीए में हैं उनको भी भेजी है कि टेस्टिंग एक्सपैंड करना जो है वो बहुत अहम है इस क्रिटिकल, वरना हम अंधेरे में इस वक्त सारी प्लानिंग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी अमवात ऐसी हो रही हैं, एडी फाउंडेशन ने बताया कि ऐसी अमवात आ रही हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है। मुझे यकीन है कि बहुत सारी अमवात इनमें ऐसी हैं जो कोरोना के से हो रही हैं और हम उनको दे नहीं रहे, तो स्टेटिस्टिक्स जो आपके पास हैं वो अनरिलायबल है, मैं उनके ऊपर यकीन नहीं करता। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा डॉक्टर साहब कि रैंडम टेस्टिंग अभी तक नहीं हो रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का आज का स्टेटमेंट है, वो कह रही थी कि पीर से हम रैंडम टेस्टिंग शुरू कर देंगे, यानी कि पीर में अभी भी 2 दिन है, 2 दिन बाद रैंडम टेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो अगर पीर से भी रैंडम टेस्टिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद महीने के आखिर तक हम 20,000 की लिमिट को टच करते हैं, यानी कि 20,000 टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये भी कम है, कम से कम पाकिस्तान की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए 50,000 टेस्ट डेली बेसिस पर होना चाहिए? एब्सोल्युटली 50,000 तो मिनिमम फिगर है अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्लानिंग कर सकें। और फिर उनकी क्वालिटी, क्योंकि इसमें 30% जो है फॉल्स नेगेटिव आते हैं नॉर्मली, अमेरिका में और यूरोप में भी करते हैं तो 30% फॉल्स नेगेटिव आते हैं, तो ये 100% रिलायबल नहीं है जो टेस्ट हो रहे हैं। और अगर जिस अंदाज से यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं उनमें तो और ज़्यादा फॉल्ट्स आ रहे होंगे, तो इस वजह से इसकी क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे मैंने कहा, ज़रूरी है। हमें कम से कम मिनिमम 50,000 टारगेट करना चाहिए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ जब से फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों के साथ मिलकर लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी की, अब हम देख रहे हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। अभी मैं आ रहा था यहाँ पर तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल्स थी, फैमिलीज उनमें जा रही थी, कुछ दुकानें वगैरह भी मैंने खुली हुई देखी हैं। तो ये जो अब लॉकडाउन में नरमी आ गई है, आप समझते हैं कि इसकी वजह से भी कोई नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और जहां ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। दरअसल 4 सुतून जो हैं इस पूरे मामले को टैकल करने के लिए, सबसे पहले टेस्टिंग जो मैं बात हो गई, दूसरे फिर आइसोलेशन, जहां जहां लोग पाए गए उनको क्वारंटाइन करना, तीसरे ट्रेसिंग कि उनका कांटेक्ट किन लोगों से आया है उनको सही तरीके से ट्रेस करना, और चौथा स्मार्ट लॉकडाउन या सेलेक्टिव लॉकडाउन। उन इलाकों को जहां पे ज्यादा केसेस हैं उनको सेलेक्टिवली लॉकडाउन करें, पूरे मुल्क तो आप बंद नहीं कर सकते। तो ये 4 अहम चीजें हैं, चारों को एहतियात से और सही तरीके से करना होगा इस मामले को टैकल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लॉकडाउन में नरमी की वजह से नुकसान हो सकता है, लेकिन लोगों का जो जनरल इंप्रेशन है ना, मैं देख रहा था, मैं भी अक्सर, क्योंकि जब से कोरोना का क्राइसिस शुरू हुआ है तो हम कोरोना के हवाले से आगही के लिए प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, तो कुछ लोग हमें कहते हैं यार आप एमी बिला वजह यू आर डिसएमिनेटिंग फेयर इन द सोसाइटी, और हमारे यहाँ पे देखें इतना वो कोरोना के हवाले से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग सामने नहीं आ रहे। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है, मैं अब लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि जी देखें आपके किसी जानने वाले को कोरोना हुआ है, यहाँ तक लोग कहते हैं। तो ये जो लोग इसके हवाले से ये जो अजम्पशंस ड्रॉ कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? क्योंकि हमारी यहाँ पे कोई कुव्वत मुदाफ़ियत इस तरह की है कि कोरोना ने हमें उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं किया जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही थी कि शायद ये मलेरियल बेल्ट है, या फिर बचपन में हमें टीबी की वो वैक्सीन लगती है उसकी वजह से उतना हमारे लिए मोहलक नहीं है, या फिर ये अजम्पशंस गलत हैं जो लोग कह रहे हैं? एक्चुअली ये बिल्कुल गलत अजम्पशंस हैं कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अभी तक डेटा ही नहीं है, जो डेटा आपके पास आ रहा है वो नाकिस डेटा है, बहुत कम अफराद के ऊपर डेटा है, और उसके ऊपर जो हम अजम्पशंस कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो सकती हैं। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अभी तक कि जो पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेश के ओरिजिन्स के जो लोग हैं उनके ऊपर कम असर होता है, बल्कि यूरोप में जो बरतानिया में आपने देखा कि ज़्यादातर जो अफेक्ट हो रहे हैं, जो ज़्यादातर परसेंटेज है जो लोग कोरोना में अफेक्ट हो रहे हैं, अंग्रेज़ों पे इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा जितना पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी इस पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये कहना कि हमारे पास अभी तक कोई इसका सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बीसीजी वैक्सीन से, या ये कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि डेटा आपके पास कम है, अमवात का डेटा भी सही नहीं है। तो जब उस डेटा को आप कंपेयर करते हैं बरतानिया के डेटा से, अमेरिका से डेटा से, तो एक चाहे डेटा एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब अगर खुदा ना खास्ता अमवात उस तरह से खुदा ना खास्ता किसी भी जगह पे हो बाशमूल पाकिस्तान के, खुदा ना खास्ता मैं फिर कहता हूँ अगर इस तरह से हो जिस तरह से इटली में हुई हैं, स्पेन में हुई हैं या अमेरिका में हो रही हैं,
تو وہ چھپائے بھی نہیں چھپ سکتی ہیں. تو ابھی 26 فروری سے کرونا پاکستان میں آیا ہے اور اب تقریباً 17 اپریل ہے, 1.5 ماہ کا عرصہ تھوڑا اوپر ہی ہو گیا ہے اس کو. تو جو سپائک تھی ابھی تک کرونا کی, جس طرح سے باقی ملکوں میں اتنی دیر میں آ گئی تھی, ویسے سپائک تو پاکستان میں ہم نہیں دیکھ رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا اتنا ریلائبل نہیں ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم اگر گورنمنٹ کا ڈیٹا اتنا ریلائبل نہ بھی ہو, اگر خدا نخواستہ بڑے پیمانے پہ اموات ہو رہی ہوں تو وہ میڈیا سے تو نہیں چھپ سکیں گی, ہمیں تو نظر آ جائیں گی, یا سوشل میڈیا پہ آ جائیں گی. سب سے پہلے لوگ ویڈیوز بنا دیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی وہ سپائک پاکستان میں نہیں ہے؟ جی مجھے یقین نہیں ہے اس بات کا کہ سپائک نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اموات ہو رہی ہیں ان کے اوپر, سب کے اوپر ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی, تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اموات کس وجہ سے ہو رہی ہیں. ان کا سواب ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے آج کل, کہ جو بھی اموات ہو اس کا سواب ٹیسٹ لیں اور ٹیسٹ کریں کہ وہ کرونا سے ہے یا نہیں. یہ نہیں کیا جا رہا, بہت ریئر کیسز میں یہ کیا جا رہا ہے. ایڈی فاؤنڈیشن میں جو ڈیٹا آیا ہے اس میں 100-150 اموات, نارملی 35% زیادہ اموات ہوئی ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں نے کہا آ کے کہ سانس کی دشواری, سانس لینے کی دشواری ہوتی تھی, اور وہ بہت اور وجوہات بھی ہیں اس کی. مثال کے طور پہ کسی کو کارڈک اریسٹ ہوا ہے تو سانس لینے کی دشواری ہوتی ہے, ادروائز کوئی پرابلم ہے تو سانس لینے کی دشواری ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ ریلائبل بات نہیں ہے کہ وہ ساری اموات جو عیدی سینٹر میں ڈیڈ باڈیز آئی تھیں وہ کرونا کی وجہ سے ہی ہوئی تھیں. ایکچولی کرونا سے جو اموات ہوتی ہیں وہ صرف سانس کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی, بلکہ یہ دل کو بھی اٹیک کرتا ہے, دوسرے آرگنز کو بھی اٹیک کرتا ہے, ہارٹ اٹیکس بھی ہوتے ہیں. تو بہت ساری اموات جو ہیں وہ کرونا سے ہو رہی ہیں, لیکن وہ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ اموات ہو رہی ہیں. کرونا سے ڈائریکٹ سانس گھٹنے سے اموات جو ہے اس کو عام طور پہ کرونا کے لیے لیا جا رہا ہے, لیکن بہت ساری اموات ایسی بھی ہو رہی ہیں. تو جب تک کہ ہم ساری جتنی اموات ہیں ان سب پہ مینڈیٹری, چاروں پروونسز یہ مینڈیٹری کر دیں کہ جتنی اموات ہوں اور جو ڈیڈ باڈیز آئیں ان کے سواب ٹیسٹ کیے جائیں اور طے کیا جائے کہ یہ کرونا سے تھی یا نہیں. جب تک آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ان ریلائبل ہے, اس کے بنیاد پہ صرف قیاس آرائیاں ہیں, کنجیکچر ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کرونا کی ویکسین کے حوالے سے ہم نیشنل لیول پہ, لوکل لیول پہ جو ویکسین ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں کوئی پیش رفت ہو سکی ہے؟ جی, یہ ڈاؤ یونیورسٹی نے کلیم تو کیا ہے کہ انہوں نے ایک ویکسین ڈیولپ کی ہے. انٹرنیشنلی بھی ویکسین ڈیولپ ہو رہی ہیں. آکسفورڈ سے کلیم آیا ہے, یو ایس اے کی بھی کلیمز ہیں, سنگاپور کا کلیم ہے. لیکن ویکسین ڈیولپ کرنا صرف ایک مرحلہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے سارے ٹرائلز ہوتے ہیں, ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں کم از کم 8 مہینے سے 18 مہینے تک لگتے ہیں اگر آپ نے فاسٹ ٹریک پہ کیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سال کے آخر سے پہلے کوئی ویکسین دنیا میں کسی جگہ بھی ڈیولپ ہو کے اور بڑے پیمانے پہ مارکیٹ ہو پائے گی. پاکستان کی تو یہ حالت ہے کہ ہم جو نارمل ویکسین جو اس وقت ایران میں بھی تیار ہوتی ہیں بچوں کے لیے, BCG ویکسین اور دوسری ویکسینز, اور جو کیوبا میں تیار ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہم بناتے, صرف اینیمل ویکسینز, پولٹری ویکسین ہم بنا رہے ہیں. تو اس میدان میں تو ہم بہت پیچھے ہیں. ہم جو بنیادی ضروریات بھی پاکستان کی ابھی تک ویکسین پروڈکشن میں, ہمارے بچوں کو جو ویکسینز لگ رہی ہیں, جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن, اب بات ہوئی نکل ہی پڑی ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے بچوں کو جو ویکسینیشنز لگتی ہیں یہاں پر پیدائش کے فوراً بعد, وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں ساری باہر سے. بالکل, ساری امپورٹ ہو رہی ہیں. وہ تک تو آپ بنا نہیں رہے, تو آپ جو نئی ایک ویکسین ڈیولپ کر کے اور مارکیٹ کرنے میں بہت سارے مراحل ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے, کوشش ضرور کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ پوری چین ہونی چاہیے. اسکیل اپ آپریشنز, پائلٹ پلانٹ پروڈکشن, ٹرائلز, ڈریپ کا اپروولز, تو دیر ہول پروسیس, اور پھر لارج اسکیل پروڈکشن اس کی, اور پھر انٹرنیشنل اس کا اپروول کہ یہ ویکسین اس قابل ہے. تو یہ جو ہے, یہ اس جو موجودہ وبا ہے اس سال تو آپ کو ویکسینز پاکستان میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اویلیبل ہوں گی. اگلے سال کے لیے یہ ہو سکتی ہیں. آکسفورڈ کی طرف سے جو کلیم آیا ہے, برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ایک ہیں وہاں پہ سائنٹسٹ, ان کی طرف سے جو کلیم آیا وہ کہتے ہیں سپٹمبر تک یہ ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہو سکتی ہے. آپ کو یہ ریئلسٹک پریکٹیکل لگتا ہے کہ سپٹمبر تک اویلیبل ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہاں پر سپٹمبر تک اویلیبل ہو سکتی ہے تو باقی ممالک میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پاکستان میں آنے میں اس کو کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ جی, یہ ڈاکٹر سارا گلبرٹ ہیں, اور ان کے کولیگ سے میری پرسوں بات ہوئی تھی شام کو آکسفورڈ میں, جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. میرے خیال سے ان کا یہ آپٹیمسٹک ہے کہ ستمبر اکتوبر تک یہ ڈیولپ ہو کے اویلیبل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ بہت تیزی سے کریں,
تو شاید اپروول مل بھی جائیں اور اس سال کے آخر تک جیسے میں نے کہا پاسبلٹی ہے کہ یہ بننے لگے. اب سوال یہ کس پیمانے پہ بنتی ہے. اس پیمانے پہ بنتی ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس بھی میٹ کر سکے, یا صرف برطانیہ اور یورپ کے ممالک کی ریکوائرمنٹ پیدا ہوگی. تو یہ سوالات ہیں اس کے. لیکن ویکسین ڈیولپ کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے, یہ ریلیٹیولی ایزی ہے بنسبت ایک نیا ڈرگ ڈیولپ کرنا جس میں 10 سال لگ جاتے ہیں اور اربوں ڈالر لگتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کو اس وقت جو زیادہ امید نظر آ رہی ہے موجودہ وبا میں, وہ ایگزسٹنگ ڈرگس کی ری پرپزنگ کر کے, جس میں آپ نے بہت سارا سنا ہوگا ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور دوسرے ہیں اینٹی وائرل ڈرگس ہیں, اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے دنیا میں. اور مجھے امید ہے کہ اگلے 3-4 ہفتوں میں آپ کے پاس ڈیٹا سالڈ آنے لگے گا. ایک فرینچ ٹرائل ہوا ہے فرانس میں جس میں ایزیتھرومائسن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن بہت اچھا ریزلٹس آئے ہیں اس کی کمبینیشن سے. پاکستان میں بھی ٹرائلز ہمارے ٹاسک فورس کی نگرانی میں شروع ہو گئے ہیں. لاہور میں کوئی 10 روز ہو گئے ہیں اور 8-9 روز میں آپ کو ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ مجھے امید لگتی ہے کہ ایگزسٹنگ ڈرگس سے آپ کو اس سے کسی حد تک نجات ملے گی. اوکے ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال. آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں اپریل کے پہلے ہفتے میں آ کے یہ کہا تھا کہ اس مہینے کے آخر تک, یعنی کہ اپریل کے آخر تک پاکستان میں کرونا کے 2 لاکھ تک مریض ہو سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کی اسیسمنٹ تھی آپ کی ایکسپرٹ اوپینین میں, یہ آپ اس پر قائم ہیں؟ آج ہم 17 اپریل کو بات کر رہے ہیں دوبارہ, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کوئی تبدیلی آپ کی اسیسمنٹ میں آ گئی ہے؟ اصل میں کوئی کہنا بالکل بہت مشکل ہے کہ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے, کیونکہ میں امید کر رہا تھا کہ ڈیٹا آپ کے پاس صحیح ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ صحیح پروجیکشن کر سکیں گے اور ایکسٹراپولیٹ کر سکیں گے کہ کدھر ہم جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ 25,000 سے 50,000 تک ہو جائیں گے 25 اپریل تک ان کا خیال تھا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہت کم ہے. میرے خیال سے کم نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے, بس ڈیٹا ہمارے پاس صحیح نہیں ہے. تو اٹس آل گیس ورک, صرف کنجیکچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, آپ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے, گورنمنٹ جو ابھی رپورٹ کر رہی ہے وہ 7,000 سے اوپر کچھ کیسز رپورٹ کر رہی ہے اور 130 35 37 کے قریب اموات رپورٹ ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں. جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس پیمانے پہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے جس پیمانے پہ ہونی چاہیے. اگر مثال ہے کہ یہ ڈیٹا درست نہیں ہے کیونکہ ٹیسٹنگ بڑی سلو ہے, تو آپ کی ایکسپرٹ اوپینین میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اگر 7,000 سم تھنگ رپورٹ کر رہی ہے تو کتنے کیسز ہوں گے؟ 7,000 سے کتنے زیادہ ہوں گے پاسبلی؟ آج سے کوئی 1 ہفتے پہلے گورنمنٹ نے جب 4,000 رپورٹ کیے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 20,000 سسپیکٹڈ کیسز ہیں اور 4,000 اسٹیبلشڈ کیسز ہیں. تو 5 گنا زیادہ سسپیکٹڈ کیسز تھے. تو اگر ہم یہی ریشیو لگا لیں کہ 7,000 آج ایکچوئل کیسز ہیں اور 35,000 جو ہیں وہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں, اور سسپیکٹڈ کیسز کو صرف 50% کر دیں ہم کہ 5,000 تو میرے خیال سے اس وقت مطابق 20-22,000 کیسز ہوں گے. لیکن یہ گیس ورک ہے کہ جو اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ جتنے سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان میں سے آدھے جو ہیں وہ واقعی کورونا کے مریض ہیں, تو دیٹ وڈ بی از اے ریزنیبل ازمپشن کہ 20-22,000 میرے خیال سے اس وقت کیسز ہوں گے. اور اس کا ایکسپینشن ریٹ جو ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں کہ کس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے. اگر یہ 20-22,000 کا آپ بیس لائن آج کی بناتے ہیں, اگر 20-22,000 کورونا کے مریض ہیں, اگر 20-22,000 کورونا کے مریض ہیں تو یہ سارے کے سارے اس وقت جو ہیں انہوں نے ہسپتالوں کا رخ نہیں کیا, اور ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے بوجھ نہیں آیا جو کہ ادروائز آ سکتا ہے اگر 22,000 لوگ ہسپتالوں میں چلا جائے تو؟ بالکل, لوگ ڈرتے بھی ہیں کچھ کہ ہم ہاسپٹل میں جائیں گے تو ہمارا پورا خاندان کو بند نہ کر دیا جائے, کوارنٹائن نہ کر دیا جائے, کیا ہوگا. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں آتے, بہت سیریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں بہت سے تو آتے ہیں. تو ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ کافی کیسز جو ہیں آپ کے سامنے آ ہی نہیں رہے ہوں, اور وہ جو ہے وہ ایک بیماری کے سمٹمز آتے ہیں, کھانسی ہوتی ہے, پھر کچھ دن بعد بخار ہو کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن انفیکٹیوٹی رہتی ہے, جو ملتے ہیں ان سے انفیکشن پھیلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک کوائٹ ٹائم بومب ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں. جو حکومت ایڈوائز کر رہی ہے پریکاشن لے, ماسک پہنے, ہاتھ دھوئیں اور کم سے کم باہر جائیں. بالکل ایبسولوٹلی یہ ہمیں اگلے 1 مہینہ 2 مہینے میں یہ احتیاط
लाजमी है हमारे लिए कि ये करें। एहतियात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमान साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। इकोनॉमी के हवाले से जो मैंने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कुछ अच्छी खबरें हैं, उन पे तज्जिया हम लेंगे। माहिर माशियात है मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल साहब, ये जो पैकेज IMF की तरफ से आया है 1 अरब 38 करोड़ रुपए का पाकिस्तान के लिए, ये कर्जे की मद में ही आया है कोरोना से निमटने के लिए, लेकिन इसके साथ एक और दूसरी अच्छी खबर जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें मिली है वो ये है कि G20 मुमालिक ने और वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने हमें रिलीफ दे दिया है वक्ती तौर पे कर्जे की अदायगी या सूद हमें नहीं देना अगले 1 साल तक, जिसका मतलब ये है कि वो जो पैसा $12 अरब हमने अदरवाइज IMF को या वर्ल्ड बैंक को या G20 को देना था कर्जे की रिटर्न की मद में, अब वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए। तो ये कितना बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में? देखिए, जैसे कि आपने बता दिया कि $1.4 अरब IMF से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फिर इसके अलावा मल्टीपल्स ऑफ $100 मिलियन जो है ADB वर्ल्ड बैंक से अलग आ रहे हैं, और बायलैटरली जो है एक दूसरे के साथ मदद अलग आ रही है। USA ने भी दी है और ममालिक भी दे रहे हैं और वक्त के साथ आती रहेगी। तो एक ये जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ आ गया हुआ था। इसके साथ साथ जो G20 हम अगले 6 महीने मई 1 से लेकर दिसंबर 2020 तक की जितना भी हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट था वो डेफर हो जाएगा, और इस पीरियड में हमारा अच्छा खासा बड़ा अमाउंट था। इसमें 3 तरीके के अमाउंट थे। एक था पेरिस क्लब, जिसमें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका, जापान, ये वो, उनके पैसे थे। दूसरा ये मल्टीलैटरल एजेंसीज ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, और तीसरा जो था वो हमारा था चीन और सऊदी अरब। चीन और सऊदी अरब का बहुत बड़ा अमाउंट था, ये लगभग $7 अरब का था। तो अब ये भी अगर मिला के डेफर हो जाता है तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो मजबूत होंगे, और जो रुपए की कदर जो मुसलसल गिर रही थी उसमें इस्तेहकाम आएगा। आज के दिन ही आपने देखा होगा कि डॉलर जो है 2% जो है उसकी गिरावट आई है रुपए के मुकाबले में। और अभी एज वी स्पीक थोड़ी देर पहले स्टेट बैंक इज़ नॉट गोइंग ईजी, उसने एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया। उसने जो डॉलर में डिपॉजिट बैंकों के पास पड़ा होता था उसकी रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दी, यानी कि पहले 15% अगर बैंक के पास $1 लाख होता था तो 15% स्टेट बैंक को वापस देना होता था। वो उसकी मियाद 15% से कम करके 10% कर दी है। उसकी वजह से पीर वाले दिन हमारे इससे क्या फायदा होगा मुजम्मिल साहब? इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि पीर वाले दिन स्टेट बैंक बैंकों को $325 मिलियन वापस कर देगा जो स्टेट बैंक के खजाने में पड़े होते थे। तो वो जब $325 मिलियन बैंकों के पास वापस आएंगे तो लाजमी बात है कि वो बैंकों में, वो मार्केट में सप्लाई देंगे तो उससे डॉलर का रेट मजीद नीचे आने के चांसेस हैं। तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है हमारे सेंट्रल बैंक का कि वो आगे आने वाले दिनों में लिक्विडिटी में कितने कंफर्टेबल हैं। साथ साथ यही कॉन्फिडेंस हमने रिफ्लेक्ट किया कि कल शरह सूद भी जो है 2% से कम हुआ, जो कुल मिला के पिछले 25 दिनों में 4.25%। मैं शरह सूद पर आता हूं मुजम्मिल साहब, मैं आ रहा हूं वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी कर्जे के हवाले से जो रिलीफ पाकिस्तान को मिला है उसी पे 1-2 सवाल मेरे आपसे और हैं। ये जो डिफर हो गया 1 साल के लिए कि हमने अब इस साल में ये किस्त नहीं देनी है IMF को, वर्ल्ड बैंक को, G20 को, $12 अरब। पहला सवाल मेरा ये है कि इससे भरपूर तरीके से पाकिस्तान अब कैसे फ़ायदा उठा सकता है? आपको लगता है कि ये जितने भी पैसे बचेंगे फ़िलहाल जो हमने नहीं देने हैं, ये इस कोरोना से लड़ने में हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, या अदरवाइज़ भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिससे हमारी मईशत को बूस्ट मिले इस पैसे से? दूसरा ये कि ये जो, पहले आप इसका जवाब दे दें फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए जितनी मकामी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी बैरूनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कोरोना में जो है सबसे बड़ा नुकसान हुआ हुआ है लॉकडाउन का नुकसान ये हुआ है कि हमारे जो दिहाड़ीदार आम लोग जो नौकरी और उनकी जो ख़त्म हुई है उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है, और उस पैसे को जो है रुपए में देना है, और वो उन्होंने भी आगे अनाज खरीदना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का अपना अनाज है, तो जो बाहर की जो हमें डॉलर लिक्विडिटी जो मिलेगी वो हम उसको जमा कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, और हम उसको जो है बेहतर तरीके से अपने रिजर्व्स मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। माजी की तरह खुदा ना खास्ता गलती ना कर दें, ये इस तरह के चांस हमें 2002 के 9/11 के बाद भी मिले थे, फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 10/11 में उस वक्त भी मिले थे।
اور پھر تھوڑا سا ڈار صاحب کے زمانے میں ملا تھا. تو ہمیں جیسے ہی باہر سے لیکوڈیٹی آتی تھی تو ہم ادھر جو ہے میٹروز اور موٹر ویز اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے تھے, جس سے جو ہے باہر سے بہت زیادہ قیمتی سامان امپورٹ ہو جاتا تھا, تو وہ ہمارے ریزرو جو ہے ہوا میں اڑ جاتے تھے. اب ہمیں جو ہے ترجیحات, کیونکہ ویسے ہی ہم نیو نارمل میں جی رہے ہیں, تو اس میں اب ہماری ترجیحات ٹھیک ہے. تو مختلف ہونی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریزرو رکھنا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے فورن ریزروز بڑھانے چاہیے. جی, ہمیں اپنے ریزروز کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے, اور اس کو اگر انویسٹ کریں تو اس طریقے سے کریں کہ ہماری جو ہے فیوچر میں, مستقبل میں اس سے ایکسپورٹس پروسیڈز بنیں, رادر کہ ہم اپنی کنزمپشن سائڈ پہ اس کو جو ہے لے جائیں. تو ہمیں اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کا انفراسٹرکچر دینا ہے کہ جس سے ہماری ایکسپورٹس کو فائدہ ہو. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اپنی ایک اچھی ریفائنریز لگا لیں, صنعت لگا لیں, اپنی ٹیکسٹائل کو ماڈرنائز کر لیں, لیکن اس کو جو ہے خدارہ جو ہے ہم اس طرح کی چیزوں پہ ضائع نہ کریں کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ کھا پی کے برابر ہو جائے, جیسے ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک نہایت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانی ہے, ہم نے اپنی معیشت کی پیداوار بڑھانی ہے, بجائے یہ کہ دنیا کی پیداوار کو اپنے ملک میں امپورٹ کر کے لائیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اصطلاح استعمال کی نیو نارمل کی, تو یہ نیو نارمل جو ہے پوری دنیا میں اصطلاح استعمال ہو رہی ہے. کرونا کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے نیو نارمل کیا ہوگا, بے روزگاری کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے خاص طور؟ دیکھیں, میرا اس میں نا بڑا اسٹریٹ اور بڑا کلیئر ویو ہے. ہماری معیشت بدقسمتی سے جس ڈگر پہ چل رہی تھی, وہ بدقسمتی ہماری تھوڑی سی خوش نصیبی میں کنورٹ ہو گئی, کیونکہ ہم نے کبھی بھی جسے کہتے ہیں سافٹ ویئر ایکسپورٹس نہیں کیے, ہم نے کبھی بھی سامسنگ کا پارٹ نہیں ایکسپورٹ کیا, ہم نے کبھی بھی ہائی اینڈ ویلیو ایڈڈ کپڑا نہیں ایکسپورٹ کیا, ہم نے ہمیشہ سے چاول ایکسپورٹ کیا, ہم نے جو ہے چادر ایکسپورٹ کی, ہم نے جو ہے تولیہ ایکسپورٹ کیا. بہت لمیٹڈ سکیل پہ ہم نے جو ہے نا ویلیو ایڈڈ چیز ایکسپورٹ کی. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہماری معیشت کا لگ بھگ 90 سے 92% جو وہ تھا وہ مقامی تھا, اور صرف 8% ایکسپورٹ پہ تھا. تو ہماری ایکسپورٹ متاثر ضرور ہوئی ہوں گی, لیکن ہمارے مقابلے میں جس طرح بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام جو ہمارے پیئر کنٹریز ہیں, اس طریقے سے ہٹ نہیں ہوں گی. تو یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ دنیا شٹ ڈاؤن میں نہیں گئی, لاک ڈاؤن میں گئی ہے. تو جیسے ہی لاک ڈاؤن ایز ہوگا تو سب سے پہلے بیسک چیزوں کی ریکوائرمنٹس آتی ہے, اور اس وقت بھی جو ہم بیسکس بنا رہے ہیں, پاکستان کے تولیے کی بے تحاشا ڈیمانڈ ہے, چادر کی ہے, بیسک ٹی شرٹس کی ہے. تو ہماری ایکسپورٹس اتنی متاثر نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیا نارمل ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہیلتھ بائی کرنی چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. اس وقت ہمارا ہیلتھ سسٹم کمپلیٹلی ایکسپوز ہوا. آپ نے خود دیکھا ہوگا, سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ سندھ میں پتہ نہیں کتنے جگہوں پہ جو ہے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, پنجاب میں جو ہے الگ ایشوز ہیں. تو ہمیں اس کو واپس سے ری وزٹ کرنا ہوگا. اربوں روپے, 700 ارب روپے پچھلے 10 سال میں سندھ نے ہیلتھ پہ لگائے, لیکن انفراسٹرکچر کہیں نظر نہیں آ رہا اس کا. تو یہ چیزیں جو یہ نیا نارمل ہوگا ہمارے لیے, ہیلتھ اینڈ ہائیجین نیا نارمل ہوگا, اور لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی چیزوں سے کس طرح سے فائٹ کیا جائے گا. بجائے اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ادھر سڑک کا افتتاح ہو رہا ہے, ادھر پل کا افتتاح ہو رہا ہے. یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ یہ فیشن میں رہیں گی اب. لیکن یہ جب سڑکیں بنتی ہیں, پل بنتے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ جس طرح سے شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئے تھے, تو اس سے بھی تو ایک اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہوتی ہے. اور اسی آپ کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آرڈیننس بھی آ گیا کنسٹرکشن کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ پیسے لگائیں اور آپ سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. یہ جتنا بھی آرڈیننس ہے اور جو کنسٹرکشن کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہے, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہاؤسنگ کی طرف اسپیسیفک ہے, فوکسڈ ہے ہاؤسنگ انڈسٹری کی طرف, اور اس کا فائدہ ہاؤسنگ ٹائکونز کو تو ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کسی حد تک کاسٹ شاید کم ہو جائے گی. لیکن اگر اکانومی میں ادروائز ریسیشن ہے اور بہت زیادہ گھر بنا بھی لیے جاتے ہیں, تو جب قوت خرید نہیں ہوگی مارکیٹ میں, تو آپ کو نہیں لگتا اس کے بعد دوبارہ اکانومی میں ایک ریسیشن آئے گا؟ اور جب اس کے برعکس آپ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, پل بناتے ہیں, سڑک بناتے ہیں, فلائی اوور بناتے ہیں, ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ بناتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایک الٹیمیٹ بائر نہیں چاہیے ہوتا, جیسے کہ گھر بیچنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اس میں تو یہ ہے نا کہ سڑک بنا دی ہے اور اس کے اوپر پھر ٹول ٹیکس ہے اور وہ سب نے دینا ہے جس نے استعمال کرنی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان پروجیکٹس کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہم جو ہے اس کو ڈیٹا سے بات کر لیتے ہیں. پچھلے 10 سالوں میں ہم نے سنا یہی کہ جی اتنی ساری موٹر ویز بنی, ہائی ویز بنی, یہ سارا کچھ بنا.
اگر اس نے ریئل ٹرمز میں کنٹریبیوٹ کیا ہوتا تو ہماری 2011-12 میں جب زرداری صاحب حکومت چھوڑ کے جب 13 میں گئے تھے تو اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس تھی $25 ارب، اور جب نواز شریف صاحب 17 میں تھے تو $21 ارب پہ چلی گئی تھی، اور پھر 18 میں بمشکل $24 ارب جہاں سے لیا تھا وہاں پہ کھڑی رہی. تو پاکستان نے کوئی ایکسپورٹس کو $1 بھی فالتو نہیں کریٹ کیا باوجود اس کے کہ ہم نے انفراسٹرکچر بنایا. دوسری چیز میں آپ کو جو احتشام صاحب بات بتاؤں کہ جیسے میں کراچی میں رہتا ہوں، کراچی میں اگر جیسے پنجاب میں 1 کنال کہتے ہیں اور کراچی میں 500 گز کہتے ہیں، اگر ایک 500 گز کی کوئی جگہ بنتی ہے مکان صرف 1 سٹوری والا، تو کم از کم اس میں 50 لاکھ روپے کی جو ہے لیبر کی مد میں جو ہے پے کیا جاتا ہے. مطلب کہ وہ ٹھیکیدار کو دیا جاتا ہے، پھر وہ آگے لکڑی والے کو دیتا ہے، سیمنٹ والے کو دیتا ہے، لیبر کی صرف 50 لاکھ. اگر تو یہ اس کو اگر آپ موازنہ کریں ایک سڑک سے، سڑک میں کیا ہوتا ہے کہ جی سڑک میں آپ کو مین پاور زیادہ بناتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، وہ بڑی مشینری آتی ہے جو کارپیٹنگ کرتی ہے، وہ آ کے جو ہے ڈامر پھینک جاتی ہے، پتھر پھینک جاتی ہے ریلیٹیو ٹو ڈس. اور پھر اس کو ایک سڑک بنانے میں جو کارخانے استعمال، نہ اس میں سیمنٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے نہ سریا استعمال ہوتا ہے، جو ایک مکان کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہے، سیمنٹ، سریا، لکڑی، پلمبر، بہت ساری. اچھا مزول صاحب، اس میں جو سڑک بنانے میں وہ جو اس کے ساتھ جو لیبر اٹیچڈ ہوتی ہے، اس میں سپروائزر بھی آ جاتا ہے، اس میں سرویئر بھی آ جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ دہاڑی دار نہیں ہیں لیکن متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا روزگار بھی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کو ریلیف نہ دیں، بالکل دیں، لیکن جس لیول پہ آپ ریلیف دے رہے ہیں اگر اس میں سے مثال کے طور پہ آپ 100-150 ارب روپیہ اس طرف پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کی طرف بھی دیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، جاب اپرچونٹی کریٹ ہوگی، عام آدمی کا فائدہ ہوگا، دیہڑی دار مزدور کا، راج مستری کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ اس میں جو بیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ترقیاتی اخراجات میں حکومت کو فنڈ دینا پڑ رہا تھا، اس میں صرف جو ہے یہ ریلیف دے رہے ہیں، ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں، سورس آف انویسٹمنٹ نہیں پوچھ رہے، تو حکومت کا اس میں پیسہ نہیں پھنسے گا. اب جیسے لاہور کی اورنج ٹرین ہے وہ 300 ارب تک پہنچ چکی ہوئی ہے، پشاور کی BRT ہے اس کا بھی پتہ نہیں کوئی 100 ارب کہتا ہے، کوئی 130 ارب کہتا ہے، وہ نہ جسے کہتے ہیں نہ کہ 3 میں نہ 13 میں، نہ وہ کسی کے استعمال میں ہے. حکومت ان پہ جو ہے بجائے الٹا شرح نہیں. واٹ اباؤٹ دی لاہور کی جو چل رہی ہے یہ بس جی، اس میں تو بہت سارے غریب لوگ ٹریول کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ادھر سے لے کے شادرہ سے لے کے گجو متے تک جاتے ہیں. ہاں جی، اور ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا فائدہ ہے، ادروائز رکشہ میں بڑا مہنگا پڑتا ہے. جی نہیں وہ بالکل دیکھیں، لیکن اس پہ پنجاب حکومت سالانہ 10 سے 15 ارب روپے جیب سے سبسڈی دیتی ہے اس کو چلانے کے لیے، سبسڈی دے رہی ہے، وہ بھی جیب سے پیسے بھرے جا رہے ہیں صرف وہ. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا مزول صاحب، بڑی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ کسی دن اور میں آپ کے ساتھ ایک نشست کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ یہ وہ ڈسکشن ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی آئیڈیاز ملتے ہیں جب ہمارے ایکسپرٹس اپنے سجیشنز دیتے ہیں کہ کس طرح سے اکانومی کو آگے لے کر چلنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا حنیف جلندری ہمارے ساتھ ہوں گے، سربراہ وفاق المدارس. آفٹر دس ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. سربراہ وفاق المدارس مولانا حنیف جلندری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا امام اعظم سعودی عربیہ کے جو ہیں ان کی طرف سے کہ جتنے بھی سعودی عربیہ کے عوام ہیں وہ نماز تراویح کا اہتمام گھروں میں کریں، اور اگر کرونا اسی طرح پرولونگ کرتا ہے تو پھر عید کی نماز بھی گھروں میں پڑھیں. تو جتنے بھی یہ مقامات مقدسہ ہیں ان کے حوالے سے جو غیر معمولی فیصلے ہو رہے ہیں، کیا یہ ہمارے ملک کے علماء کے لیے تمام حجت نہیں ہے؟ اس کے باوجود کیا ہمارے ملک کے علماء جو ہیں وہ کس تناظر میں ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پاکستان کے جو ممتاز اور جید علماء کرام ہیں جن کا تعلق تمام مکاتب فکر سے ہے،
ان کا بالکل اس پوری صورتحال پر نظر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء کرام نے اس ملک میں جس وقت کرونا وائرس کی بات آئی تو فوراً تمام اپنے مدارس میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا. میں خود وفاق المدارس جس کا سیکرٹری جنرل ہوں، اس کے سالانہ امتحانات جو لاکھوں طلباء کے تھے اور فائنل امتحانات تھے، ہم نے ان امتحانات کو ملتوی کیا. تمام اجتماعات اپنے ختم کر دیے اور 25 مارچ کے اعلامیے میں یہ کہا کہ تمام احتیاطی اور حفاظتی تدابیر جو وزارت صحت کی طرف سے صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی طرف سے جاری کی جا رہی ہیں ان پر لوگ عمل کریں. اور الحمدللہ ہم نے ممبر و محراب سے لوگوں کو تاکید کی کہ وہ ان پر عمل کریں، تحریر کے ذریعے بھی اور تقریر کے ذریعے بھی، اور اپنے تمام مذہبی اجتماعات ختم کر دیا. اب بھی علماء کی رائے یہی ہے کہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جانا چاہیے. اور جس وقت حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہر نماز مسجد میں 5 وقت کی نماز میں 5 لوگ نماز پڑھیں، 5 سے زیادہ نہ پڑھیں، اور عام طور پر 5 نمازی تو وہی ہو جاتے ہیں جو مسجد کے اندر ہوتے ہیں، جیسے امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، خادم ہے، یہ 4-5 لوگ تو یہی. تو علماء نے اس فیصلے کو، اگرچہ یہ 5 کی جو تعداد تھی یہ علماء کے مشورے سے نہیں مقرر کی گئی تھی، مگر علماء نے اس کو قبول کیا اور فوراً یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا. لیکن اس کے باوجود مولانا حنیف جلندری صاحب، آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائنز دی تھی علماء نے ان کو فالو کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ تھوڑا کنفیوژن تھا. چند دن پہلے جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تو اس کے آخر میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ آج سے مساجد جو ہیں وہ کھلی ہیں اور باجماعت 5 وقت نماز بھی ہوگی اور جمعے کی نماز بھی ادا کی جائے گی بھرپور طریقے کے ساتھ. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ مفتی منیب صاحب جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے ملے ہیں تو پھر انہوں نے دوبارہ عوام سے اپیل کی کہ آپ تعاون کریں گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ صحیح بات کر رہی ہے. تو کوئی کنفیوژن ہے علماء میں اس حوالے سے؟ یہ آپ جو حوالہ دے رہے ہیں نا، تو مفتی منیب الرحمان صاحب سے پہلے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس اجلاس کا جو متفقہ اعلامیہ پریس کانفرنس میں پڑھ کر سنایا تھا اور پیش کیا تھا، وہ اعلامیہ بھی جناب کی نظر میں ہوگا. وہ اصل فیصلہ تھا. اس میں حکومت سے مطالبہ تھا، تجویز تھی، درخواست تھی، سفارش تھی. کوئی یہ فیصلہ نہیں تھا کہ آج سے لاک ڈاؤن ختم ہے. وہ مفتی صاحب کی ذاتی رائے تھی، ذاتی رائے ہو سکتی ہے انہوں نے دی. لیکن اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے گزشتہ رات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے بعد جو بیان جاری کیا وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. تو علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی مفتی منیب الرحمان صاحب کی ذاتی رائے تھی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذاتی رائے تھی جو انہوں نے پہلے کہا تھا وہ ان کی ذاتی رائے تھی؟ یعنی کون سی؟ دیکھیں انہوں نے یہ بات جو کہی تھی کہ لاک ڈاؤن ختم، مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ اعلامیہ یہ نہیں تھا. اعلامیہ یہ تھا کہ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ اجازت دیں کہ لوگ نماز مساجد میں پڑھیں. کیونکہ گورنمنٹ نے کا یہ جو اعلان آیا تھا تو آپ کے سامنے اس کے باوجود کئی مسجدوں میں ائمہ نے دروازے بند کر دیے، لوگ پہنچ گئے، لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے. تو ظاہر ہے کہ مولوی کا کام عوام کو روکنا تو نہیں ہے، کیونکہ وہ مولوی ہے، تھانے دار نہیں ہے، وہ تو کام ہے ریاست کا اور حکومت کا. علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو عالمی ادارہ صحت نے فالو کرتے ہیں، آپ لوگ جو کہتے ہیں اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں کی اپنی ایک اہمیت ہے معاشرے میں مولانا صاحب. تو گورنمنٹ جو یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے، گورنمنٹ کچھ شکوہ شکایت یہ کر رہی ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ ہو گئی ہے، کچھ چیزوں کو انہوں نے کھول دیا، تو اس کے بعد سے لاک ڈاؤن پر سختی سے لوگ عمل نہیں کر رہے بلکہ کیئرلیس ہیں، تھوڑے لاپرواہ اس حوالے سے. تو اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ تو ایک ہماری قوم کا مزاج ہے، اور صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ مجھے رات ایک دوست کا فون برطانیہ سے آیا کہ جو ہی یہاں لاک ڈاؤن ہوا تو بہت سے غیر مسلم گورے وہ پکنک منانے چلے گئے اور یہاں ان کو بڑی سختی کرنا پڑی. تو یہ ہر جگہ ہر ملک میں یہ مزاج ہے، اور لوگوں نے جو اس پر عمل نہیں کیا، اور لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہے وہ گورنمنٹ نے کیا. لیکن علماء نے ممبر و محراب سے مسلسل یہ کہا
کہ لوگ ان احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر عمل کریں، اپنے آپ کو بھی کورونا سے بچائیں، لوگوں کو بھی بچائیں، خود بھی تکلیف میں نہ آئیں اور کسی کو بھی تکلیف میں نہ ڈالیں. اور یہ الحمدللہ مسلسل علماء آواز لگا رہے ہیں، اور آپ کو جو عمل نظر آ رہا ہے اس کے اندر الحمدللہ علماء کا بہت بڑا حصہ ہے، علماء کا بہت بڑا کردار ہے. میں نے خود اس پر آرٹیکل لکھے ہیں کہ آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. ہمارا نقطہ نظر اب بھی یہ ہے کہ ہمارے عالمی ادارہ صحت نے، WHO نے، اور اسی طرح پاکستان کی وزارت صحت نے، ڈاکٹرز نے، ماہرین طب نے جو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پر عمل کریں. اب ان کا عمل جو ہے وہ ہمارا فیکٹریوں میں بھی ہونا چاہیے، کارخانوں میں بھی ہونا چاہیے، عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، سبزی منڈیوں میں، دکانوں پر بھی، اور ہمارے میڈیا ہاؤسز میں بھی ہونا چاہیے. اور اگر ان احتیاطی تدابیر پر عمل مساجد میں ہو تو جس مسجد میں عمل ہو اس کو اجازت دی جائے، جس میں عمل نہ ہو اس کو بالکل اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ انسانی جان کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ وائرس نظر نہیں آتا، یہ نظر نہیں آتا، اور کسی وقت بھی کسی کو بھی کسی سے لگ سکتا ہے. بالکل بڑی مناسب، بڑی اچھی بات کی آپ نے مولانا. اچھا، ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی مساجد ہیں اور مدارس ہیں، ان کے جو مالی معاملات ہیں، کچھ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ علماء کے تحفظات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں مالی معاملات، کیونکہ بہت زیادہ حد تک انحصار جو ہے وہ زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے. 35,000 کے قریب مدارس ہیں اور 35 لاکھ طلبہ وہاں پر پڑھتے ہیں، تو ان کا بورڈنگ لاجنگ خرچہ جتنا بھی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کے کوئی پیکج کا اعلان کیا گیا آپ کے لیے، یا آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا معاشی بحران ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ہماری معیشت کو کتنا سخت دھچکا لگا ہے، ہمارے نہیں پوری دنیا میں لگا ہے. اور لوگوں کا کہنا ہے، ماہرین معیشت کا یہ ہے کہ 1 کروڑ آدمی پاکستان میں بے روزگار ہو جائے گا. حکومت نے جو ریلیف پیکج دیے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے بھی اعلان کرتی. یہاں بھی جو لوگ ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں اور وہ بھی بہت بری طرح پر متاثر ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہمارے مدارس کے پاس تنخواہیں اور سیلریاں دینے کی بھی اپنے سٹاف کو، اور وہ پاکستانی لوگ ہیں اور اس کے پیسے بھی نہیں ہیں. اب برطانیہ نے اعلان کیا کہ 80% تنخواہ ہم دیں گے اور 20% ان کا متعلقہ پرائیویٹ ادارہ دیں. ہم نے گورنمنٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ کم از کم 4 ماہ کے لیے ہمارے بجلی، گیس اور پانی کے یوٹیلٹی بل جو ہے وہ ہمارے ختم کر دیں. اور اسی طرح پر آپ ہمارے مدارس اور مساجد کے لیے بھی کسی ریلیف پیکج کا اعلان کریں. لیکن ہماری اس درخواست اور مطالبے کا تعلق اس بات سے قطعاً نہیں ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر کہیں کہ مساجد کھلیں، مدارس کھلیں. بالکل نہیں. وہ ہم صرف وہ تو ہمارا یہ ہے کہ جیسے ملک کے اور ادارے ہیں، یہ بھی ادارے ہیں، یہ انشاءاللہ عمل کریں گے جہاں کے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر ہوں. لیکن حکومت کو ضرور چاہیے کہ وہ ان کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کرے. کم از کم ان کے یوٹیلٹی بل تو ختم کر دے. میں وزیر اعظم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کا اعلان آنے والے ہفتے میں کریں گے. جلندری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی گفتگو کی. اور کل آپ کی اور دیگر علماء کی ملاقات بھی ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے اور ہمارے جو مدارس ہیں اور مساجد ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی پیکج جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.